बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। कल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहिस्तान में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की एक बस को मैकेनिकल ख़राबी के बायस हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 9 चीनी इंजीनियर्स और 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान में बताया गया कि बस में मैकेनिकल ख़राबी की वजह से गैस लीक हुई, जिसके नतीजे में धमाका हो गया और बस गहरी खाई में जा गिरी। बयान के मुताबिक इस हादसे में 9 चीनी शहरी और 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। तहम चीनी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में इस वाक़े को धमाका करार दिया गया। चीनी सिफारत खाने के बयान में कहा गया कि 14 जुलाई को सुबह 7 बजे चीनी कंपनी के ज़ेर तामीर दासू मंसूबे के लिए शटल बस में धमाका हुआ। बयान में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान इस धमाके की वजूहात की तहकीकात कर रहा है। इस वाक़े के बाद आलमी मीडिया खुसूसन इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हुई और वाक़े को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश की गई। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल माजरा है क्या और चीन और पाकिस्तान की हुकूमतों की जानिब से 2 मुतज़ाद बयानात इस हवाले से क्यों सामने आए। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है और पाकिस्तान में जो हालिया दहशत गर्दी की नई लहर सामने आई है, इस हवाले से भी हम कुछ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं, कंबर ज़ैदी साहब। कंबर, कल चाइनीज़ इंजीनियर्स की बस को एक हादसा पेश आया और जिसमें 9 चाइनीज़ इंजीनियर और 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। कल जो वाक़या हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि सिलेंड्रिकल ब्लास्ट था। जो वैन थी, नेटको की बस थी, वो पहले गिरी और उसके बाद ब्लास्ट हुआ, जिसके बायस जो है चीनी जो वहाँ पे काम कर रहे थे धासू डैम के हवाले से, उनकी हलाकत हुई और इसके साथ साथ पाकिस्तान लेवीज़ के 2 जो जवान हैं वो भी जाँ बहक हुए। लेकिन जो चाइनीज़ की जानिब से इंफॉर्मेशन आई और उनकी मिनिस्ट्री की जानिब से बयान निकाला गया, उसमें कहा गया कि ये जो है बॉम्ब अटैक था और टेररिस्ट अटैक था, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान को चाहिए कि इस वाक़े की पूरी तहकीकात करें और इसके साथ साथ जो भी लोग इसमें कसूरवार हैं उनको सज़ा दी जाए और जो वहाँ पे मौजूद चाइनीज़ वर्क फोर्स है, एम्प्लॉयज़ हैं, जो धासू डैम या पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, जो चाहे वो इकॉनमी के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, जिस किस्म के भी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए और यकीनी तौर पर बढ़ाई जाए। चाइना ने इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि शो करेगा, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया वो काफ़ी जो इलाके की अगर सूरत हाल देखें और जिस तरह से बम का, जिस तरह से वो उस बस में धमाका हुआ वो देखें, जाए वक़ूआ के हवाले से जो तफसीलात आ रही हैं उनका जायजा लिया जाए, तो लग यही रहा है कि ये सिलेंड्रिकल ब्लास्ट था, दहशत गर्दी का वाक़या या बम अटैक नहीं था। इस हवाले से जो डीसी दीर हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ के इलाका है, कोहिस्तान का इलाका है, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी जानिब से कहा गया कि फौरी तौर पर टीमें इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे रवाना कर दी गई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, जो कि मुकम्मल नहीं हुई है और जब मुकम्मल होगी तभी हकीकत हमारे सामने आ सकेगी। अलबत्ता जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कह रही है और पाकिस्तान के जिम्मेदारान कह रहे हैं, तो चाइना से हमारे ऐसे रिलेशंस हैं कि उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम उनसे कोई झूठ बोलें या फिर कोई बात छुपाने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम ये दावा करते हैं कि हमारी दोस्ती जो है वो पहाड़ों से बुलंद, जो है समंदर की गहराई से ज़्यादा डीप है, तो हम उसमें अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकते और उसमें अपने दोस्त के साथ वही हम बात करेंगे जो फेयर बात होगी। तो पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से फेयर बात की है और इंडिया इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा दोबारा से दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई है। जब से हमने देखा कि तालिबान की पेशकदमी बढ़ती जा रही है, तो इस दहशतगर्दी की लहर के बारे में तो खदशात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन कल के वाक़ये को दहशतगर्दी से लिंक करना, जबकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से इसकी वाज़े जो है वो क्लियरेंस आ गई हो, वाज़े इस हवाले से बयान आ गया हो, तो मेरा ख्याल से मुनासिब नहीं है ये। कंबर, तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि चीनी वजारत खारजा
اور پاکستانی وزارت خارجہ کے بیانات میں تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں، ہماری موقف کی تائید اس سلسلے میں اس وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ ویسے تو ہر ملک ہی اپنے شہریوں کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہوتا ہے، اور چائنا کا تو وسیع تر مفاد یہاں سے وابستہ ہے بیکاز آف سی پیک پروجیکٹ، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ یا پھر پہلا اس طرح سے نہیں ہوا، پہلے بھی چائنیز ورکر کا آن فیلڈ سلاٹ ہوتا رہا ہے جس میں طالبان انوالو تھے. تو وہ جو خدشہ ہے اور وہ جو ان کے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور وہ اپنی جگہ بجا بھی ہیں، لیکن ہر واقعے کو اس سے لنک کرنا دہشت گردی سے آئی گیس یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. انہوں نے بھی میرا خیال سے آن گوئنگ سچویشن، جس طرح سے طالبان کی پیش قدمی ہے، جس طرح سے ملک کے حالات ہیں، جس طرح سے تھوڑی بہت کارروائیاں بڑھ رہی ہیں، اس حوالے سے تو ان کے خدشات جائز ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے جو موقف دیا گیا اس کو وہ اس ٹائم تک نہیں تسلیم کریں گے جب تک انویسٹیگیشن رپورٹ اس کی حوالے سے نہیں آ جاتی اور ان کو مطمئن نہیں کر دیا جاتا. ہمارے ذرائع کے مطابق بڑے ہائی لیول پہ یہ بات ہوئی ہے اور چائنیز منسٹری نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی 2-4 بندوں کا معاملہ نہیں ہے. سی پیک پہ جتنی ورک فورس لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا اور پاکستان کے دیگر پروجیکٹس ہیں جن پہ کام لگا ہوا ہے، اس میں ہمیں کنسلٹنسی اور ہمیں ایکسپرٹیز جو ہے وہ چائنیز فراہم کرتے ہیں، اور چائنیز ڈپلومیٹس اور چائنیز جو ورک فورس ہے اس کا پاکستان بڑا خیال بھی رکھا جاتا ہے، ان کو ایکسٹرا سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. ابھی بھی 2 لیویز کے اہلکار ہمارے جو ہیں فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان ان کو اپنے ملک بلا کے کسی پروجیکٹ کو سٹارٹ کرا کے ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں لے گا. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، اور جس طرح سے 70,000 جانیں ہم نے قربان کی ہیں اس دہشت گردی کے جب ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، ہماری فورسز اس حوالے سے بالکل تیار ہیں. آئندہ بھی کہیں پہ بھی کوئی بھی ایسا واقعہ ہوگا تو اس کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی واضح بیان ہے کہ طالبان کی پیش قدمی کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہو، ہم پوری طرح سے تیار بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے اپنے ملک اور اپنے شہریوں کو کہ جو امن و امان کے حالات ہیں اس کو برقرار رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. تو چائنیز کا کنسرن اپنی جگہ ضرور درست ہے کہ ان کو جو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات تواتر کے ساتھ بار بار نہ ہو. اس وجہ سے یہ تھوڑی سی اسٹرکٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی اور پاکستان کے موقف کی بالکل تائید نہیں کی گئی، لیکن اس سے کوئی 1-2 بندوں کے یا اس طرح کے انسیڈنٹ سے جس طرح سے حادثات پوری دنیا میں ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے بھارت پروپیگنڈا کرتا رہے. تو نہ ہی ہماری چائنا سے دوستی اس معاملے پر خراب ہوگی کسی ایک واقعے کی وجہ سے. البتہ ہمیں مور ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح سے خطے کے حالات بنتے جا رہے ہیں اس کے بعد ضروری ہے کہ پاکستان کی فورسز، پاکستان کی عوام اور پاکستان اپنے مفادات کو لے کے ہائی الرٹ رہے، ہر ٹائم جو ہے ویجیلنس رکھے، کیونکہ اس تمام سلسلے میں اس ویجیلنس کو بڑھانے کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک انٹیلیجنس کمیٹی بنائی گئی تھی جو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا تھا، جس میں آئی بی، آئی ایس آئی، ایف بی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے اس کے لوگ موجود تھے، اور وہاں پہ جو ہے کمبائنڈلی ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ ہم اب انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. اور وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ہی نتیجہ تھا کہ 16 دن نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے جو جوہر ٹاؤن میں واقعہ ہوا تھا اس کے ملزمان کے پورے گینگ کو پکڑ لیا اور اس میں ہم نے بے نقاب کیے کہ یہ بھارتی سازش ہے. اچھا قمبر علی صاحب، یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا پر اور دوسرے مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جائے کہ اس واقعے پر انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی مذمتی بیان نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے چینی حکومت سے کوئی تعزیت کی ہے. جی دیکھیں، پرائم منسٹر کے یہ ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہر انسیڈنٹ پہ اپنا موقف دیں. یہ منسٹری ٹو منسٹری لیول پہ ڈیل ہوتے ہیں معاملات. اگر پرائم منسٹر انڈیو امپورٹنس دیں گے اسے تو یہ معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہوگا اور زیادہ بڑھے گا، اور جو خدشات ہیں وہ زیادہ منڈلاتے شروع ہو جائیں گے کہ وہ پرائم منسٹر کو بیان دینے کی ضرورت پڑی ہے. اگر کوہستان کے علاقے میں، اپر دیر کے علاقے میں کوئی بس کھائی میں گر جاتی ہے، کسی بس میں سلینڈریکل بلاسٹ ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم آ کے اس کی وضاحت کرے. اس کے لیے ہماری منسٹری آف فارن افیئرز ہے جس کی جانب سے بتا دیا گیا ہے، جو متعلقہ جو ادارے تھے اور متعلقہ حکام تھے انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ دیکھیں، یہ جو بلاسٹ ہوا ہے
یہ کوئی دہشت گردی کے نتیجے میں نہیں ہوا, یہ سلینڈریکل بلاسٹ ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ چائنیز جانوں کا بھی ضیاع ہوا ہے, ہمارے پاکستانی بھی مارے گئے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کارروائی کو ہم دہشت گردی سے لنک کر دیں, جو کہ ہمارا دشمن اس پر بڑی نظر جمائے بیٹھے اور اسے بڑی کھٹکتی ہے چین کے ساتھ ہماری دوستی. اس وجہ سے آف اینڈ آن انڈین ٹی وی چینلز پہ آپ یہ پروپیگنڈا دیکھتے رہتے ہیں. اچھا قمر زید صاحب, اب ہم بات کریں گے پاکستان میں جاری حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی. جیسے جیسے افغانستان میں صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے, ملک میں ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. عام پاکستانی کے لیے بھی یہ بہت بڑا خوف ہے کہ کہیں ایک بار پھر 2014 سے پہلے کی صورتحال نہ ہو جائے. قمر, آپ سیکیورٹی حلقوں سے رابطے میں رہتے ہیں, آپ کی بات چیت ہوتی ہے, تو اس لہر سے نمٹنے کے لیے ہماری کیا تیاری ہے, کیا کہتے ہیں وہ؟ دیکھیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ میں نے یہ بات بہت پہلے سے کی تھی کہ جب جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا تو میری بات ہو رہی تھی ہمارے جو دفاعی ایکسپرٹس ہیں ان سے, جس میں میجر جنرل اعجاز امان صاحب شامل ہیں, امجد شعیب صاحب شامل ہیں, اور گفتگو کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر افغانستان میں طالبان پیش قدمی کرتے ہیں, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے تاجکستان کے حوالے کے ساتھ سرحد, اس کے ساتھ ایران کے ساتھ جو سرحد ملتی ہے, پھر پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ملتا ہے, اور کل کی ریسنٹ اگر پروگریس دیکھیں تو چمن بارڈر اور وہاں جو افغانستان والی سائڈ ہے اس کو جہاں وہاں پہ جو ہے باب دوستی پر جب افغان پرچم اتار کر طالبان کا پرچم لہرا دیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں جو اسٹریٹجکلی طالبان کی موومنٹ ہے جس میں انہوں نے چاروں طرف سے بارڈرز پر قبضہ کر لیا ہے, وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور اس کی وجہ سے کافی جو ممالک پریشان ہیں, رشیا کے اپنے کنسرنز ہیں, چائنا کے اپنے کنسرنز ہیں, ایران کے, اور پاکستان کے اپنے کنسرنز ہیں. پاکستان کو سب سے بڑا خدشہ جی اس حوالے سے ہے یہ کہ انفلکس جو آئے گا, جو ریفیوجیز انفلکس آئے گا, اس کو ہم کس طرح سے دیکھنا ہے. ہم نے ٹی ٹی پی کو مارا تھا, ہماری فورسز نے ان کے خلاف آپریشن کیا تھا, تو یہ بھاگے انہوں نے افغانستان میں پناہ لے لی تھی. اب موعید یوسف صاحب نے کل جو بریفنگ دی ہے, ان کیمرہ بریفنگ تھی, وہ سینٹ کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کی, اور اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کا ڈائلاگ کے تھرو حل نکالا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم ایک کانفرنس بھی ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, جس میں اشرف غنی کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ آئیں اور جو افغان سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں اور بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں, پاور شیئرنگ میں لائیں. لیکن طالبان اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے پاکستان کی دہشت گردی کی بات کی, ایک ویڈیو پچھلے دنوں منظر عام پہ آئی جس میں گلگت بلتستان کے مجاہدین جو ہیں وہ انہوں نے کھلی کچہری لگائی, اور اس کھلی کچہری لگانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز سے 2019 میں معاہدہ ہوا تھا, وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو یہ آخر ایک دم سے کیا ہوا کہ آؤٹ آف نو ویئر وہ نکل کر آ گئے, کھلی کچہری کی ضرورت پڑی اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کر لی. تو یہ بڑے کنسرننگ ہے ہمارے, اور جو متعلقہ حلقے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے. اس کے بعد پسین میں جو ہے ایک ہمارے فوجی جوان اور ایک سپاہی کو مار دیا گیا, ایک کیپٹن صاحب شہید ہوئے. پھر پچھلے دنوں کرم ایجنسی میں کیپٹن باسط کی شہادت ہوئی, پھر اس میں بھی جو ہے سپاہی شامل تھے. اس سے پہلے دیکھ لیں جوہر ٹاؤن کا واقعہ ہوا, اس کے بعد پھر بلوچستان میں کارروائی ہوئی. کل جو ایک نئی فوٹیج آئی ہے, میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا, اور وہ ٹویٹر پہ خاص طور پہ طالبان کے حوالے سے ٹرینڈ کر رہی تھی کہ جیسے ہی یہ اسپن بولڈک پہ جو ہے وہاں پہ قبضہ ہوا تو طالبان کے ہاتھ میں ریلی نکالی گئی ایک کوئٹہ میں. اس سے پہلے یہ ریلی کے پی کے میں جو ہے ایک جنازے میں جو تورخم بارڈر پہ ایک شخص مارا گیا تھا, طالبان کی حمایت کرتا تھا, اس کے جنازے پہ یہ کے پی کے میں نکالی گئی. اس سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا, اور اب جب یہ کوئٹہ میں نکالی گئی ہے تو یہ ایک بڑا کنسرن ہے پاکستان کا کہ خدا نہ خواستہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں مزید تیز نہ ہو جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا معاشرہ ہے, جیسے جو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, تو یہ عید آ رہی ہے, محرم آ رہا ہے, تو ان میں بڑا خدشہ ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں اگر تیز ہو گئیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس وجہ سے
DGISPR نے بھی باقاعدہ طور پر اسپیشل ٹرانسمیشنز جو بڑے چینلز کی جانب سے کی گئی اس میں واضح بیان دیا کہ ہم کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ طالبان کو پاور شیئرنگ میں لایا جائے، لیکن طالبان وہاں پہ پاور شیئرنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ 85% وہ کہتے ہیں کہ قبضہ کر چکے ہیں، 380 میں سے 200 سے زیادہ ڈسٹرکٹ ہیں جن پر قبضہ ہو چکا ہے۔ جو ڈسٹرکٹ تقریباً 9 ملین کی پاپولیشن ایسے علاقوں میں ہے جہاں پہ ابھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان، 10 ملین کی پاپولیشن طالبان کے قبضے میں ہے اور 11 ملین کی پاپولیشن بتائی جا رہی ہے وہ جو ہے افغان فورسز کے انڈر ہے۔ اس سے بہت بڑا کنسرن سے پاکستان کو نہیں، چائنا کو ہے، ایران کو ہے۔ ایران نے، آپ کو پتہ ہے، ایران حالانکہ امریکہ کا سخت مخالف ہونے کے باوجود ایران نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ امریکہ نے غیر ذمہ دارانہ طور پر فورسز کا انخلا کیا اور جس کے باعث ایک پاور ویکیوم جو ہے کریٹ ہو گیا۔ ایران نے پھر ان دونوں فریقین کو بٹھا کر مذاکرات کی کوشش کی۔ پھر انڈیا کے وزیر خارجہ نے ایران کا دورہ کیا کیونکہ انڈیا کی 3 بلین کی انویسٹمنٹ ہے۔ اور سب سے بڑا میں آپ کو کاشف اس میں کنسرن تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل بھی جو اسپن بولڈک کے علاقے میں جب طالبان نے قبضہ کیا ہے تو وہاں پہ ایک افغانی کرنل کے گھر سے 3 ارب روپے برآمد ہوئے ہیں، اور یہ نوٹوں کے دھتے اور یہ کہاں سے آ گئے اور پاکستانی کرنسی کی افغانستان میں کیا ضرورت پڑی؟ تو یہ یہاں سے چمن بارڈر کے ذریعے پاکستان کے طالبان، پاکستان کے لوگ خرید کے، افغانی لوگ مل کر NDS اور را کاروائیاں کرتے تھے، پیسوں سے لوگوں کو خریدتے تھے 3 ارب کی وہاں پہ، ورنہ کیا ضرورت پڑ گئی پاکستانی کرنسی کی؟ اور یہ لوگ آ کے افغانستان کے امن کو خراب کرتے تھے۔ بلوچستان کے پہلے ہی حالات ہم جو آئے روز دیکھتے تھے کہ دہشت گردی کی کاروائیاں، اس میں را ملوث ہوتا تھا۔ انڈیا کی جانب سے بڑی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، تو وہ انویسٹمنٹ اب انڈیا کو بھی ایک طرح سے ڈوبتی نظر آ رہی ہے کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی کاز آف کنسرن ہے۔ اچھا قمر، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ عید کی آمد ہے اور اس کے بعد پھر محرم بھی ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ محرم میں انڈین ایجنسی را نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اربوں روپے انویسٹ کیے۔ اس دفعہ بھی سیکورٹی ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان پھر کسی بڑی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے پر تول رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی پہلے تو یہ محرم میں بلاسٹ کرتے تھے طالبان کے ذریعے، اور مختلف جلوسوں اور جو مجلسیں ہوتی تھیں ان کے گیٹ پہ کبھی امام بارگاہ کے، کبھی جلوس میں اندر جا کے کوئی خودکش بمبار پھٹ جاتا تھا، وہ 60 سے 70 لوگوں کی جان، معصوم لوگوں کی جان لے لیتا تھا۔ اس لیول کے پاکستان میں بلاسٹ ہوتے رہے ہیں، 150 سے زیادہ لوگ مرتے رہے ہیں، اور جو پاکستان میں عید کا موقع ہو، کسی تہوار کا موقع ہو، یا پھر کوئی ریلیجیسلی گیدرنگ ہو، جہاں چاہے جمعے کی گیدرنگ ہو یا جلوس اور مجلس میں گیدرنگ ہو، تو ان پر یہ طالبان اٹیک کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ قمر زیادی صاحب، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے تھے۔ قمر زیادی صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں انہوں نے پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوستو، ہمارے چینل وائس آف نیشن کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز پر کمنٹس کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔